हालेलुया। गॉड ब्लेस यू पास्टर माइक। खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत दे। इस बाबरकत दुआ के लिए थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। आइए अज़ीज़ों मेरे ध्यान लगाएं खुदावंद के पाक कलाम की तरफ और खुदावंद के प्यारे बेटे को, खुदावंद के बेटे को हम खादम को अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करें, आपके शोले की मानत बना के, और हम उन्हें बड़ी खुशी से वेलकम करते हैं। और मैं उनके लिए वर्स पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि तूने अपने कलाम को हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। खुदावन हमें होली स्पिरिट टीच कीजिए। खुदावन आपको कसरत से इस्तेमाल करें और हमें खुदा ये गहरा मसा दे कि हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें। वेलकम पास्टर अशरफ यकूब। खुदावन आपके साथ हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सिस्टर अनीता। खुदावंद आप सबको और जितने लोगों ने आज गीत गाए, खुदावंद उनको भी, उनकी आवाज़ों को, उनको, आप सबके घरानों को बरकत से नवाजे। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और आज मैं एक बार फिर दुआ के मुतल्लक बात करना चाहता हूँ, दुआ की ताकत के मुतल्लक। आप जानते हैं कि मैंने पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि 3 चीज़ें हैं जो खुदा मुझसे तवक्को करता है: दुआ, रोज़ा और खैरात। वो चाहता है कि मैं खुफिया तौर पर उसे ये तमाम कुछ ये काम करूं। मैं रोज़े के मुतल्लक बात कर रहा था कि रोज़ा, अगर आप इब्तदाई कलीसिया का जायज़ा लें तो आपको पता चलता है कि वो हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखते थे। हम में से हर एक कोई ये चाहता है कि हमारे कलीसियाओं में बेदारी इब्तदाई कलीसिया की तरफ की हो। हम चाहते हैं कि जिस तरह वो फाल तौर पर काम करती थी, हम भी काम करें। हम रूह कुद्दस की हिदायत के मुताबिक चले। हर रोज़ हम खुदा को देखें, खुदा से बातचीत करें और उसकी मर्जी के मुताबिक हमारी जिंदगियों में वो तब्दीली आए जो उस वक़्त शागिर्दों की ज़िंदगी में आई थी। लेकिन उसके लिए वो क्या करते थे? वो हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखते थे। रोज़ा ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं भूखा रहूँगा, ये नहीं है। रोज़ा रूहानी वजूहात की बना पर रखा जाता है और ये खुफिया यानी कि पशीदा तौर पर रखा जाता है। आप चाहते हैं कि आपके अंदर खुदा के कलाम का जज्बा पैदा हो। आप ये तवक्को रखते हैं कि आपको खुदा के अंदर आग लगाए, ईंधन, आप उसके लिए काम करें। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि रोज़ा एक ईंधन के तौर पर काम करता है आपकी मिनिस्ट्री में, आपके बिशारत के काम में। इसलिए रोज़ा रखना हर ईमानदार के लिए ज़रूरी है। आप महीने में 1 बार रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ भूखा रहना नहीं है, रूहानी तौर पर आप खुदा के साथ होते हैं। आप ये सिर्फ कोई बहरान आया और फिर आपने रोज़ा रखा, दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, उसके लिए भी रोज़ा रखा जाता है, लेकिन आप एक अपनी अंदर एक आदत पैदा करें कि आप पशीदगी में रोज़ा रखेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं। और कभी कभार मैं भी अपने चर्च में ऐलान करता हूं और पादरी साहबान भी करते हैं। वो क्या कहते हैं? भाई हम रोज़ा रखेंगे, इट्स ओके, वो खुदा की हिदायत के मुताबिक है। कलीसिया इज्तिमाई रोज़े रखती है, इज्तिमाई रोज़ा रखना ठीक है, लेकिन जब आप खुफिया तौर पर या पशीदगी में अपने तौर पर रोज़ा रखते हैं तो फिर आपको किसी को बताने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। ये कभी कभी मैं जब कहता हूँ ना कि रोज़ा रखेंगे तो कई लोग कहते हैं यार खुदा ने तो मुझे तो बताया नहीं। मेरे दोस्त अक्सर ये कहते हैं, भाई साहब आपने ऐलान कर दिया, अब हमें रोज़ा रखना पड़ेगा। मैं कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये शैतान लोगों के अंदर डालता है कि खुदा आपसे मुहातब नहीं हुआ, किसी और से मुहातब हुआ है। लीडर साहबान जो है ना, उनके लिए ज़रूरी है जब वो कहते हैं ना कि रोज़ा रखे तो रखे।
روزہ لازمی طور پر ہمیں ایسا ایندھن فراہم کرتا ہے کہ ہم خدا کی محبت میں اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ خدا نے ہمیں یہ روزہ دار زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے۔ ہماری زندگی میں کھانا کا بعض کا بت بن جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم کھانے کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس طرح؟ جب ہم خدا سے بڑھ کر جن چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بت ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے خدا کے لیے خیرات کرنا۔ یہ بھی متی 6 باب میں لکھا ہے کہ جب تو خیرات کرے تو کسی کو دوسرا کو پتہ نہ چلے، خفیہ طور پر، پوشیدگی میں۔ جب تو پوشیدگی میں کرتا ہے تو خدا تمہیں کھلے عام برکات سے نوازے گا، سب کے سامنے برکات دے گا۔ اپنے اکثر آپ میں سے لوگ جو ہیں وہ 10واں حصہ دیتے ہیں خدا کو، اور اس سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ خدا کا ایک اصول ہے، خدا نے ہم سے طلب کیا ہے یہ 10واں حصہ، اور جب ہم 10واں حصہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جو کمائی ہے اس سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کا مالک خدا ہے۔ میری زندگی میں بہت سی ایسے کہانیاں پائی جاتی ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ دائیں کی دینا کتنا ضروری ہے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، میری بیٹی ہر مہینے مجھے پیسے بھیجتی تھی کہ یہ ڈیڈی ٹائٹ ہے۔ تو بھائی صاحب اس نے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے مجھے پیسے نہیں بھیجے۔ وہ گھر آئی 1-2 دفعہ، میں نے اس سے نہیں کہا کہ بیٹا آپ نے ٹائٹ نہیں دی، میں نے نہیں بولا۔ میں نے سوچا شاید میں نے اس کو سکھایا ہے شروع سے ٹائٹ دینا، شاید اس کو وہ برکت نہیں ملی، اس کو خود تجربہ کرنا چاہیے تاکہ یہ خدا کے لیے دینا جاری رکھ سکے۔ تو اچانک جب وہ آئی تو میں نے اس کو چھوڑنے گیا، بس پہ بٹھایا اس کو، اسلام آباد میں وہ کام کرتی ہیں، تو بٹھانے گیا تو بس میں سے اس نے مجھے جتنی ٹائٹ دیتی تھی اس سے آلموسٹ دگنی بیچ دی۔ تو مجھے کہا ڈیڈی وہ 3 مہینے میں نے نا مس کی ہے، تو اس لیے میں نا وہ آہستہ آہستہ وہ ساری ریکور کروں گی اور ساری آپ کو بھیج دوں گی۔ میں پریز گاڈ۔ جیسے ہی وہ گئی 1 ہفتے کے بعد اس کی 10,000 تنخواہ بڑھ گئی۔ نیکسٹ منتھ جان صاحب جب اس نے مجھے وہ ٹائٹ بھیجی تو 10,000 اور بڑھ گئی۔ تو اس نے کیا سیکھا؟ اس نے یہ سیکھا اور وہ مجھے بڑی خوشی سے بتانے لگی کہ خدا کو مجھے دینے سے کتنا فائدہ ہوا ہے۔ جب آپ خدا کو دیتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو جنت میں اس ٹائٹ کی وجہ سے لے جائے گا، لیکن آپ یہ بھروسہ کرتے ہیں، خدا پر آپ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا دینے والا ہے، اور پھر آپ جب دیتے ہیں تو وہ آپ کو برکات سے نوازتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس میں آزماؤ مجھے، میں آسمان کے دریچے کھول کر تمہیں برکات دیتا ہوں کہ نہیں۔ کئی دفعہ لوگ جو ہے نا جو وافر پیسہ ہوتا ہے اس پر خیرات کرتے ہیں، بچ گیا تو خیرات کریں گے، اگر خدا مجھے یہ دے تو پھر میں خیرات کروں گا۔ دینا جو ہے وہ قربانی ہے، اور قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر کے مجھے ہرٹ ہو دینے سے۔ کئی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جب میں دیتا ہوں نا تو خدا کہیں نہ کہیں ذرائع سے میری ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں، میں لوگوں کو جانتا نہیں،
میں لوگوں کو کئی سال تک مجھے پتا نہیں ہوتا، لیکن کیا ہوتا ہے وہ اچانک، بھائی وہ آپ کے لیے میں نے تھوڑے پیسے بھیجے ہیں، بھائی وائی وائی، بیکاز آئی نیڈ، اور خدا اس کو ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جب قربانی دینی ہے نا، قربانی دینا سیکھے، دینا جو ہے وہ ایک قربانی ہے۔ ایک کسان تھا، تو اس نے مرغیاں پالی ہوئی تھیں اور بھیڑ بکریاں بھی پالی ہوئی تھیں۔ ایک دن مرغی اور ایک برا جو ہے نا وہ پلان کرتے ہیں کہ ہم کسان کے لیے ناشتہ دیں گے، ناشتہ کے لیے کچھ دیں گے۔ مرغی کہتی ہے برے سے کہ تو اپنا گوشت دے، میں انڈا دیتی۔ تو وہ جو برا ہے وہ کہتا ہے دیکھیں، آپ کی طرف سے جو کچھ آئے گا وہ کیا ہے؟ وہ تو صرف آپ نے کنٹریبیوشن کرنا ہے، آپ نے دینا ہے، نذرانہ ہے وہ تو صرف، لیکن میں جب اپنا گوشت دوں گا تو یہ قربانی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قربانی صرف اضافی چیز دینا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمیں اپنے آپ کو تکلیف دے کر لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی ضرورت ہم سے کہیں بڑی ہے۔ اگر آپ پشیدگی میں خدا کے لیے دیتے ہیں تو خدا آپ کو سرعام برکات سے نوازے گا۔ یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ صرف روزہ نہیں ہے، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی مالی قربانی دوں، بلکہ جب میں دوں تو مجھے پتا چلے۔ آپ کی زندگی میں بھی بہت سی کہانیاں پائی جاتی ہیں، جب آپ خدا کے لیے دیتے ہیں، جب آپ خود دعا کرتے ہیں، جب آپ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ خدا کے کتنے قریب آ جاتے ہیں۔ زندگی کے چیلنجز جو ہے، زندگی جو مشکلات ہیں، اس میں خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ میں سمسون کی زندگی کے بارے سوچ رہا تھا۔ اس کے صرف مسل سے وہ طاقتور نہیں لگتا تھا۔ اگر وہ مسل سے طاقتور لگتا نا تو دلیلہ کبھی نہ پوچھتی کہ تیری قوت کا راز کیا ہے۔ اس کی قوت کا راز کیا تھا؟ جب تک اس نے نہیں بتایا اس کی قوت قائم رہی، لیکن جیسے ہی اس نے بتا دیا راز، اس کی قوت ختم ہو گئی۔ عزیزو، خفیہ طور پر روزہ رکھنا، دعا کرنا، خیرات دینا بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ آپ کو طاقت دیتا ہے۔ جب آپ نے سر عام کر لیا تو آپ نے اجر پا لیا، آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کر دی، آپ نے اجر پا لیا۔ کیوں آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کی بھائی؟ وہ اس لیے کہ لوگ یہ جانیں کہ میں خدا کے لیے کیا کرتا ہوں، میں خدا کے لیے کتنا دیتا ہوں۔ لوگ یہ جانیں کہ میں خدا روحانی طور پر کتنا مضبوط ہوں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھا پھل لائیں، کامیابی حاصل کریں۔ انسانی کام جو ہم کرتے ہیں اس میں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں، اور ہر اچھے کام میں کامیابی مجھے ملے گی، لیکن میں ایک مشین کی طرح نہیں ہوں۔ خدا کامیابی چاہتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں مصروف ہوں، میں بہت کام کرتا ہوں۔ خدا مجھے میری محنت کا پھل دے گا، اور جب وہ میری محنت کا پھل دے گا تو اس کی وجہ سے دنیا جانے گی کہ خدا مجھے کتنا پیار کرتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں جب خدا نے دنیا کو خلق کیا تو اس نے کیا کیا۔ میں بعض کا سوچتا ہوں کہ ہم کس طرح ہم خدا کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ خدا کے ساتھ ہم
خفیہ طور پر بات کرتے ہیں، پشیدگی میں اس سے ملتے ہیں، سرعام اس سے ملتے ہیں، لیکن کس طرح ہم اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ آئیے پیدائش پہلا باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ غور سے سنیے گا، اس میں بہت اہم سبق پایا جاتا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیے کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلے، اور جو زمین پر اپنے ہی آپ میں بیج رکھیں اگے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا۔ یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بڑی اہم، غور سے سنیے گا۔ یہ گھاس پھلدار درخت کس نے پیدا کیے؟ آپ کہیں گے خدا نے۔ میں تھیولوجیکلی طور پر بات نہیں کر رہا، میں ٹیکنیکلی طور پر بات کر رہا ہوں، اور ٹیکنیکلی طور پر زمین نے یہ تمام کچھ پیدا کیا۔ اب دیکھیں، خدا نے کہا زمین سے، اور زمین نے یہ سارا کچھ پیدا کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے 20 آیت دیکھیں، پیدائش پہلا باب اور اس کی 20 آیت۔ اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے۔ کیا آپ کو پتہ چلتا ہے؟ یہاں پر خدا پانی سے کہہ رہا ہے کہ وہ پانی کے جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا۔ زمین کے بغیر درخت زندہ نہیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر زمین نہیں ہے، درخت نہیں ہے۔ درخت نہ بھی ہوں تو زمین قائم رہتی ہے۔ دوسری طرف جو آبی جانور ہیں، جو سمندر یا پانی میں سے پیدا کیے گئے، خدا نے حکم کیا اور وہ پیدا ہوئے۔ سمندر، وہ پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر یہ دونوں چیزیں، درخت، پودے یا دوسری چیزیں زندہ نہیں رہ سکتی، تو پھر 27 آیت بھی پڑھ لیجئے اسی باب کی۔ یہاں پر لکھا، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ کیا پتہ چلتا ہے آپ کو؟ تو انسان کس طرح خدا کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر درخت زمین کے بغیر زندہ نہیں ہے، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں ہے، تو ہم انسان کس طرح خدا کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ کبھی زندہ نہیں رہ سکتے، کبھی زندگی نہیں ہو سکتی۔ ہم میں سے بہت سے ہیں جو خدا کے بغیر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ مچھلی پانی کے بغیر مر جائے گی، درخت جو ہے زمین سے نکلتا ہے، لیکن وہ اگر زمین نہیں تو وہ ختم ہو جائے گا۔ ہم انسان بھی اسی طرح ہیں۔ اگر ہم خدا کے قریب نہیں ہیں، ہمیں خدا نے جس نے پیدا کیا ہے اگر اس کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر ہم بھی زندگی کے حقدار نہیں ہیں۔ مجھے خدا کی ضرورت ہے، اتنی مجھے ضرورت ہے جتنی مچھلی کو پانی کی ضرورت ہے، درخت کو مٹی کی ضرورت ہے، اتنی ہی مجھے بھی خدا کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں پشیدگی طور پر خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جلدی سے نہیں، ہمیں ضرورت کے مطابق نہیں، ہمیں خدا سے دعا کرتے رہنا ہے۔ خدا آپ سے توقع کرتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ خدا
کے پاس آپ جاتے ہیں تو پھر خدا آپ کی خدا آپ کا انتظار کرتا ہے. آپ خروج 24 باب اور اس کی 12ویں آیت میں کیا پڑھتے ہیں؟ خروج 24 باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے. اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ یہاں پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہ، اور میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے دوں گا تاکہ تو ان کو دکھائے. کیا خدا بلاتا ہے، خدا آپ کو بلاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آؤ. خدا انتظار کرتا ہے میرا اور آپ کا. جب آپ دعا کے لیے جاتے ہیں نا تو خدا کتنا انتظار کرتا ہے. وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے. اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم خدا ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا. خدا کو خدا پہلے سے موجود ہے. وہ تلاش کرتا ہے، وہ میرا انتظار کرتا ہے. ہم خدا کی تلاش کرنا چاہتے ہیں. خدا کی مانگتا نہیں ہے کہ ہمیں پکڑنے کی ضرورت نہیں. وہ اس پوشیدہ جگہ پر پہلے سے موجود ہے جہاں وہ انتظار کرتا ہے کہ آپ اس سے جا کر ملیں. وہ آپ کو ڈھونڈتا ہے، وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، وہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے 5 بجے دعا کرنی ہے تو خدا پہلے سے وہاں موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے 10 بجے رات کو دعا تو خدا پہلے سے موجود ہے. آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ذاتی طور پر دعا جو ہے نا، اس نے میری زندگی کو بدل دیا ہے. خدا کی موجودگی مجھے اتنی ہی پسند ہے جتنی خدا کو میری موجودگی پسند ہے. وہ پسند کرتا ہے، وہ مجھے پیار کرتا ہے. لہٰذا مجھے دعا جو ہے نا وہ ہر وقت اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، یہ کوئی زبور 149 کی 4 آیت میں جب میں پڑھتا ہوں تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ زبور، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو زبور نکالیے گا میرے ساتھ. 149 اور اس کی 4 آیت. یہاں لکھا ہے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے، وہ لیموں کو نجات سے زیادہ بخشے گا. وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا. کیا آپ یہاں پر پڑھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں میں رہنے کے لیے کتنی خوشی مناتا ہے، خوش رہتا ہے، اور وہ انہیں زینت بخشتا ہے، انہیں عزت دیتا ہے جب وہ اس کے پاس آتے ہیں. اسی طرح صفنایا 3 باب اور اس کی 17 آیت بڑی اہم ہے. یہاں پر جو خدا کا پیغام پایا جاتا ہے نا، وہ مجھے بڑا خوشی عطا کرتا ہے. خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچالے گا. وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور ہوگا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا. واٹ اے ونڈرفل ہے، کتنا اچھا پیار کہ خدا گاتے ہوئے میرے لیے شادمانی کرتا ہے. وہ اتنا خوش ہوتا ہے جب میں اس کے پاس جاتا ہوں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تیرے لیے شادمان ہو کر خوشی. شادمان، آپ کو پتہ ہے شادمان لفظ کیا ہے؟ اس کا مطلب انتہائی خوش، خوشی کی حدوں کو پار کر دیتا ہے. وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا. وہ اپنی محبت جو وہ تجھ سے کرتا ہے، جتنی محبت اسے مجھ سے ہے، وہ اس میں مسرور ہوتا ہے. اور پھر کہتا ہے وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا. خدا یقیناً ان تمام باتوں سے بہت خوش ہوتا ہے. خدا مجھے ڈھونڈتا ہے، بیٹھا انتظار کرتا ہے کہ اس کے بچے کب اس کے پاس آئے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا، پیدائش 3 باب اور اس کی 9 آیت میں جب اس نے گناہ کیا تو خدا نے
اس سے یہ نہیں آ کے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کر دیا. خدا جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یار تم کہاں جا گیا, تو نے کیسے کیا, تو یہ کیسے ہوا. نہیں, خدا نے اس سے کیا کہا, اے آدم تو کہاں تھا, تو کہاں ہے. خدا اس کو ڈھونڈتا ہے, خدا اس سے ملنے کے لیے آیا, کہ خدا اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آیا کہ تو نے یہ کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں, گناہ تیرے لیے گناہ کی قربانی میں دوں گا. خدا اس کو یہ بتانے آیا. دیکھیں تو آدم نے کیا کیا, آدم تو چھپ گیا کیونکہ اس نے وہ پھل کھا لیا ہوا تھا جس سے خدا نے منع کیا تھا. وہ چھپ رہا تھا, کیا سوچ کے چھپ رہا تھا. کئی دفعہ ہم چھپ جاتے ہیں نا خدا سے. کیوں چھپ رہا تھا وہ؟ شاید وہ سوچتا ہو کہ میں ذرا اپنے آپ کو بہتر بنا لوں پھر میں خدا کے پاس جاؤں گا. شاید وہ سوچ رہا ہو میں تھوڑی سی اور نیکی کروں گا, نیکیاں کروں تو پھر خدا کے پاس آؤں. دیکھیں خدا ہم جیسے ہیں نا وہ ہماری تلاش کرتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا ہیں. کہتا ہے کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, خدا نے کہا کہ تم کہاں ہے. وہ آپ کا وہ اس کا انتظار کر رہا ہے. آپ نے زندگی میں گڑبڑ کر دی ہے, آپ نے زندگی میں شاید کوئی ایسے خفیہ گناہ کیے, شاید آپ خفیہ طور پر کوئی ایسے گناہ میں مبتلا ہوں. تو یہ نہیں آپ کہیں گے کہ خداوند میں اس گناہ کو ٹھیک کر لوں. دعا آپ آنا چاہتے ہیں خدا کے پاس, تو یہ مت اس سے کہیں کہ خداوند میں اس کو ذرا ٹھیک کر لوں, میں اس پر قابو پا لوں. نہیں, خدا آپ کو پیار کرتا ہے. وہ کہتا ہے آجا, میں تجھے معاف کرتا ہوں, میں تیرے جرم کے لیے قربان ہوا ہوں. تو اس لیے آپ کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت مشکل وقت ہو, آپ کوئی راز ہے جو چھپا رہے ہو, لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آ جائیں, بھول جائیں, اس بات کو فراموش کر دیں کہ آپ اس کو ڈھونڈیں گے. نہیں, وہ آپ کو ڈھونڈتا ہے. ناقابل اعتبار چیزیں ہیں خدا کے کلام. خدا کے وعدے اتنے زیادہ ہیں, وہ مجھے پسند کرتا ہے, وہ آپ کو پسند کرتا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت اس کے ساتھ رہیں, اس کے ساتھ وقت گزاریں. یہ خدا ہے, یہ میری زندگی کی بھی ایک گواہی ہے کہ خدا مجھے رہائی بخشتا ہے. کوئی بات نہیں, چرچ میں شاید آپ کی وہ عزت نہ ہو, لیکن خدا جو ہے وہ ہمارا منصف ہے, ہمارا جج ہے, ہمارا وکیل ہے. اور خدا ایسا ہے, وہ کہتا ہے میں نے کبھی مقدمہ نہیں ہارا, میں آپ کا کیس بھی نہیں ہاروں گا. کم بیک ٹو مائی پریزنس, میری حضوری میں واپس آ جاؤ, میری حضوری میں اس سیکرٹ جگہ پر, اس پشیدہ جگہ پر میرے پاس آ جاؤ, اور میں تمہیں وہ صحیح زندگی کا راستہ بتاؤں گا. وہ راستہ میں تمہیں ہاتھ پکڑ کر لے کر جاؤں گا, اس راستے پر جس پر چل کر تم میری مانت ہو جاؤ گے. مجھے اس کے پاس واپس آنے کی ضرورت ہے. جو بھی آپ نے کچھ کیا, میں نے جو کچھ بھی کیا ہے, جب میں خدا کے آگے جھک جاؤں گا تو یقیناً خدا مجھے معاف کرے گا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ہم دعا کرنے میں بڑی سستی کرتے ہیں. گیٹ آن ٹو یور نیز, گھٹنوں کے بل ہو جائے, اینڈ آسک گاڈ کہ وہ آپ کو معاف کرے اور آپ کو پھر سے بحال کرے. اور پھر نجات یقیناً یسوع مسیح کے ذریعے مجھے ملتی ہے. مجھے اس خفیہ جگہ پر خدا کے پاس جانا ہے.
बहुत सी खुफिया जगह आजकल आपको पता है कि हमारे नौजवान पोर्नोग्राफी में बड़े मुब्तला हैं। ये खुफिया तौर पर लोग करते हैं, लेकिन खुफिया तौर पर फास्टिंग की ज़रूरत है मुझे। अगर आपके ख़ानदान का कोई ऐसा बच्चा है तो गो टू होली स्पिरिट, ताकि वो उसके खुफिया गनाह को ख़त्म कर दे। शायद हम जानते भी नहीं बाज़ का, और हम शायद अब इतने दुनिया के अंदर बिजी हैं कि हम उसकी ज़रूरत को भी महसूस नहीं करते। हमें खुदा के पास आने की ज़रूरत है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी कैनॉट लिव विदाउट गॉड। हम खुदा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, जिस तरह मछली पानी के बगैर और दरख्त ज़मीन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। अगर आपको अपने इस मुश्किल पेश आती है काम में, तो फिर खुदावंद को मुकम्मल तौर पर मुझे देने की ज़रूरत है। और फिर यकीनन जब मैं उसके पास आता हूँ तो वो अपने खून के ज़रिए मुझे पाक कर देता है। खुदा के पास आना ये मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी है। आपको पता है कि जब मजूसी यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए, अभी आपने क्रिसमस मनाया, मजूसियों की कहानी आपने सुनी, तो मजूसी जब आए यरूशलेम में तो वह हेरोदेस से पूछते हैं कि वो कहाँ है, तो बादशाह कहाँ है। तो हेरोदेस ने कहा कि मैं भी उसे सजदा करूंगा, जब तुमको मिल जाए तो मुझे बताना। वो वहां गए। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? उन्होंने झुक कर उसे सजदा किया। जब आप खुदा से दुआ करते हैं तो आपकी जिस्म की हालत क्या होती है? झुक जाए उसके आगे। झुकना बड़ा जरूरी है। बस का था हम घुटने नशीन होकर खुदावन से दुआ करते हैं, तो बस का हम बड़े आराम से चाहते हैं कि नहीं वैसे ही ठीक है। बादशाह तख्त पर बैठे हुए दुआ करना चाहता था, शायद हेरोदेस तख्त पर बैठे हुए दुआ करना चाहता था। इतना जालिम बादशाह, उसने 2 साल के बच्चों को तमाम को मरवा दिया। तो खुदा की गवाही ये है कि आप अपनी उस हालत में आए कि आप खुदा के सामने झुकें। बहुत सी चीज़ें आज हमें अवेलेबल हैं कि हम खुदा के सामने जा सकते हैं। तो हर रोज़ वक़्त निकाले कि खुदा से दुआ करें। इसमें बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है इसमें। इतनी ताकत कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। एक चीज़ मैं जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ, हम बहुत कुछ खुदा के लिए करते हैं, देते हैं, लेकिन दुआ एक ऐसी चीज़ है जो आप खुदा को देते हैं। इबादत एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुदा ने नहीं दी, लेकिन आप उसकी इबादत करते हैं। जब मैं कोई चीज़ देता हूँ तो वो खुदा मुझे देता है तो मैं उसमें से देता हूँ, लेकिन इबादत और दुआ एक ऐसी चीज़ है जो खुदा ने मुझे नहीं दी, लेकिन मैं उसको देता हूँ। मेरे अजीज़ों, मेरी ये दुआ है कि इस नए साल में हम दुआ की क़ुव्वत को समझें। दुआ की ताकत कितनी है, रोज़े की ताकत कितनी है, खैरात देने की ताकत कितनी है। खुदावंद आपके साथ और आपको बरकत से नवाजे। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गुजारिश